20-25 महकमे जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन में शामिल हैं और उस 20-25 महकमों में से जो इस वक्त सबसे फ्रंट पे था वो PIA। मेरे पास जो PIA है वो जब मार्च में मैंने हलफ उठाया तो उस वक्त PIA किस प्रोसेस पे था वो मैं आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर मेरे पास क्या इख्तियारात थे दरमियान में जो अगले 6 महीने मेरे पास थे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। PIA के बारे में एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जो कि निगरान सेटअप में बना था। मेरे हलफ उठाने से पहले बतौर वज़ीर ये 6 महीने पहले से शुरू हो चुका है। इसका एक फ्रेमवर्क बन चुका था। उसमें जो PIA है उसका खसारा 830 अरब रुपए था और PIA के खसारे में से 600 के करीब जो है वो एक कंपनी बनाई गई होल्डको जिसका नाम है, उसमें 600, 620, 30 के करीब जो खसारा है उसको पार कर दिया गया और जो एसेट्स थे मेन एसेट्स जो कि रोज़वेट होटल है या हमारे मुख्तलिफ और होटल्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी भी होल्डको में पार्क कर दी गई और जो PIA है उसके अंदर जो इसका ऑपरेशनल है सेटअप जिसमें जहाज़ हैं और बाकी चीज़ें हैं वो जो है वो PIA में रखी गई और उसके साथ साथ तकरीबन 200 अरब रुपए का जो नुकसान है वो इसके अंदर पार्क किया गया। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो मेरे आने से पहले हो चुकी थी, 6 महीने पहले हो चुकी थी। इसके मुताबिक सारा प्रोसेस चल चुका था और इस प्रोसेस के अंदर मैं कोई आके उस चीज़ में तब्दीली नहीं कर सकता था जो प्रोसेस ऑलरेडी चल चुका था। इसका मतलब है कि मेरे पास जो फ्रेमवर्क है ऑफ प्राइवेटाइजेशन उसमें तब्दीली करने का कोई इख्तियार नहीं था। फ्रेमवर्क हाँ, आज अगर मैं कोई चीज़ नहीं स्टार्ट करता हूँ, कोई और प्रोसेस करता हूँ, ZTBL है मेरे पास या मेरे पास यूटिलिटी स्टोर्स हैं या कोई और चीज़ है तो उसका फ्रेमवर्क मैं आज बना सकता हूँ कि ये किस तरीके से दी जाएंगी। लेकिन इस वक्त PIA के पास जो फ्रेमवर्क था वो बन चुका था। 600 अरब रुपया जो है वो इसमें होल्डको में पार्क किया जा चुका था, 200 अरब जो है वो PIA में पार्क किया जा चुका था और उसी के साथ जो है उसको प्राइवेटाइज़ करने का सिलसिला भी चल चुका था। मेरे पास जो प्रोसेस हुआ उसमें एक हमारे पास प्राइवेटाइजेशन का तरीक़ाकार है, प्राइवेटाइजेशन का कमीशन का एक तरीक़ाकार है, उसके तहत ही मैं प्राइवेटाइज़ कोई चीज़ कर सकता हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने, मैं सुनता रहा 2 दिन प्रोग्राम, कुछ दोस्तों ने कहा कि जनाब वो अपना कारोबार बहुत अच्छा चलाते हैं, ये नहीं उनसे चल रहा। पहली बात तो ये PIA चलाना मेरे ज़िम्मे नहीं लगाया गया। मैं ये बात सारे दोस्तों को क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे ज़िम्मे PIA को ठीक करना नहीं है। मेरे ज़िम्मे जो PIA जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। PIA ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है और ना ही PIA के ठीक करने के लिए मेरा कोई किरदार है इसमें। मुझे तो एक बहुत सारे महकमे दिए गए कि ये हुकूमतों से नहीं चल सके, ये प्राइवेटाइज़ करने हैं क्योंकि इनका खसारा जो है वो हमारी गरीब आवाम नहीं उठा सकती, इसलिए हम उनको बेच रहे हैं। तो मैं सारे दोस्तों को कहना चाहता हूँ मेरे बारे में जो बैठ के करें ज़रूर करें, बिस्मिल्लाह। मैंने कभी किसी के ख़िलाफ़ कभी कोई बात नहीं की, मैं आइंदा भी नहीं करूँगा। लेकिन क्या ये PIA का खसारा मेरा कायम कर दा? ये मैंने मार्च से PIA का ये हाल कर दिया है। ये जो PIA के साथ हुआ है इसमें कोई मेरा भी किरदार है किसी वक्त? तो इसलिए बराए मेहरबानी सारे अपने अपने गिरेबानों में झांकें और अपना अपना हिस्सा तलाश करें कि PIA का बेड़ा गर्क करने में किस किस ने कितना कितना किरदार अदा किया। बराए मेहरबानी मुझे मत बताएं कि मुझे को काम करना आता है या नहीं। मुझे इन सबसे बेहतर काम करना आता है, अभी बताऊंगा क्या किया है। लेकिन PIA ठीक करने की जिम्मेदारी मेरे पे नहीं डाली गई। मैं सारी कौम को बताना चाहता हूँ, अगर मेरे ऊपर डाली जाएगी तो फिर मेरा एहतसाब आप ज़रूर करें। मेरे पास तो बेचने की जिम्मेदारी है और बेचना और ख़रीदना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बेचने के लिए मैं बेचने में अगर मेरी कोई कोताही है तो मैं ज़रूर उठाऊंगा, अपने ज़िम्मे उठाऊंगा, लेकिन मैं ख़रीदार नहीं हूँ, मैं तो बेचने वाला हूँ। ख़रीदार तो आगे से आने हैं और मेरे पास क्या कोई डेविएशन का इख्तियार है? जो कानून मुझे दिया गया है प्राइवेटाइजेशन का, क्या मैं उससे हट सकता हूँ? क्या मैं उसमें कोई तब्दीली ला सकता हूँ? एक प्रोसेस है जिसको बता दिया गया कि आप इससे नहीं हट सकते और उसके अंदर मैं क्या कर सकता था? बहुत सारे हमारे
دوستوں نے اس پہ بیٹھ کے بہت سارے پروگرام کیے, دو دن اچھا پروگرام چلتے رہے. تو میں نے بھی سوچا کہ چلو ان کو بھی موقع ملا, ایک دفعہ اچھی طرح کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے, اچھا مجھے وہ بھی سمجھا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کے جو میرے سے پہلے وزیر رہ چکے ہیں, پرائیویٹائزیشن کے وزیر رہ چکے ہیں, وہ بھی مجھے مشورے دے رہے ہیں. اور میرے بھائی یہ میرے مشورے کی مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے, جب خود وزیر تھے یہ اسی وقت ہی کر لینا تھا. وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے مشورہ لے کے. اب میں آج تو خود کچھ کروں نا, اور میں آج سے 3 سال بعد, 5 سال بعد, 2 سال بعد کسی اور وزیر کو مشورہ دے رہا ہوں کہ تم نے پرائیویٹائزیشن کیسے چلانی. تو بھائی اگر مجھے جو مشورہ دے رہے ہو تو اپنا دور تھا اسی میں کر لینا. عجیب عجیب دور ہے. جو خود پرائیویٹائزیشن کے وزیر رہے ہیں وہ بھی مجھے مشورے دے رہے ہیں آج, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں علیم خان نے اپنی ذمہ داری ایسے طریقے سے نہیں نبھائی. تو میرے تک ذمہ داری آئی کیوں؟ اگر آپ نے جو نبھائیاں ہوتی تو میں 2024 میں کیوں ذمہ داری نبھا رہا ہوتا؟ یہ پی آئی اے کوئی آج تھوڑی نجکاری میں آئی ہے. تو بھائی 25 وزیر رہے ہیں میرے سے پہلے, 25 1990 سے. میں نے سب کی تصویریں لگائی ہیں, ایک دفتر اپنا بنایا ہے اپنے پیسوں سے, اس میں ان سب کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. اس کی تصویریں آج آپ کو بھی دوں گا. وہ سارے کے سارے 25 کے 25 وزراء کی تصویریں جو میرے سے پہلے رہے ہیں. مجھے تو آج پتہ لگا کہ اس میں کون کون سے وزراء رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ مجھے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے, اور میں ان اینکر سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, بھائی آپ ان سے پوچھیں کہ علیم خان کو تو کام کرنا نہیں آتا, پر آپ تو اس کے وزیر رہے ہیں, تو آپ ہی کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک. آج علیم خان کو دینے کی کیا ضرورت تھی 2024 میں؟ تو میں کسی پہ الزام لگائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ ہمارا قومی ایسٹ ہے, میں اس کو اونے پونے نہیں بیچ سکتا. اور مجھے کاروبار مت سکھائیں, مجھے کاروبار آتا ہے کرنا. یہ میرا ذاتی کاروبار نہیں ہے, یہ میرے پاس قوم کا اثاثہ ہے, یہ ایسٹ ہے اس قوم کا. میں اپنی کوئی چیز مفت بھی بیچ سکتا ہوں, پر میں حکومت پاکستان کا نمائندہ ہوتے ہوئے کوئی چیز مفت نہیں بیچ سکتا میرے بھائی. میں اپنی چیز اپنے قانون سے نہیں ڈیویٹ کر سکتا, اور وہ قانون لکھا ہوا ہے میرے پاس, اس کے اندر جو لائن لکھی گئی ہے میں اس سے نہیں ہٹ سکتا. ہاں اگر آپ کہیں وہ قانون تبدیل کرنا ہے تو ضرور کر لیتے ہیں. آپ یہ اختیارات صرف ایک وزیر کو دے دیں کہ بھائی جو تمہیں ملک کے حالات میں بہتر لگے تم اس حساب سے بھیج دینا, تو ٹھیک ہے, بسم اللہ, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے مجھے جو اختیار دیا ہے, جو قانون کے تحت مجھے آپ نے پابند کیا, میں اس کے اندر ہوں اور میں اسی میں رہوں گا. ہاں اس میں جتنی محنت کر سکتا ہوں میں نے ضرور کی ہے. اس کے اندر کیا کوئی کمی میری طرف سے رہ گئی ہے, میں آپ کو بالکل جواب دے ہوں, پوری قوم کو جواب دے ہوں. میری طرف سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. پھر کہا گیا کہ جی وہ تو اس دن تھے ہی نہیں جس دن بولی ہو رہی تھی. بھائی بولی میں ایک ہی شخص رہ گیا تھا, اور میں اس دن کوئی چھٹیاں بنانے محامز نہیں بیٹھا ہوا تھا. میں سعودی وزیر سے انویسٹمنٹ سے ملنے کے لیے پاکستان کے لیے ریاض میں بیٹھا ہوا تھا, ان سے مذاکرات کر رہا تھا, اور آپ سب کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے پاس کوئی ذمہ داری ہے تو مجھے اس کا احساس ہے. میں نے صرف تصویر کھنچوانے کے لیے یا ایک بولی جو دے رہا تھا اس کے ساتھ کوئی ہینڈ شیک کرنے کے لیے تو نہیں وہاں بیٹھنا تھا. اس سے پہلے 2 اجلاس ہوئے اس دن. ایک ہمارا پرائیویٹائزیشن کمیشن کا اجلاس ہوا, میں اس کی بھی صدارت کی ہے, اور اس کے بعد ہماری CCOP کی میٹنگ ہوئی ہے جس کی صدارت جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کرتے ہیں, میں اس میں بھی شامل تھا. تو میری طرف سے کسی چیز میں, کسی پروسیس میں, اس کے پروسیس کے پورے اڈاپٹ کرنے میں کوئی کمی, کوئی پارٹیسپیشن کی کمی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب اگلی بات آ جائیں, PIA کے لیے آئندہ کا پلان کیا ہے. ہمیں KP حکومت سے کہا گیا کہ جناب ہم خریدنا چاہتے ہیں. ہمیں پنجاب حکومت کی طرف سے کہا نہیں گیا, پر کل میں نے میاں صاحب کی وہ سنی جو تھی ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر KP حکومت, پنجاب حکومت, سندھ حکومت, بلوچستان حکومت مل کے لینا چاہتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے. ہم تو بہت خوش ہیں کہ اگر آپ سب لے لیں اور اس پہ ایک پروفیشنل مینجمنٹ لے کے آئیں, اس کا CEO باہر سے لے کے آئیں اور ایک پروفیشنل لے کے آئیں, اور ہم سارے اس ملک کے اندر بیٹھ کے, یہ پاکستان کی ایئر لائن ہے, یہ نہ پنجاب کی ایئر لائن ہے, نہ KP کی ایئر لائن ہے, نہ سندھ کی ایئر لائن ہے, نہ ہی بلوچستان کی ایئر لائن, یہ پاکستان کی ایئر لائن ہے. ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈال دیں, پنجاب حکومت بھی اپنا حصہ ڈال دے, KP حکومت بھی ڈال دے, بلوچستان حکومت بھی ڈال دے, اور سندھ حکومت بھی ڈال دے, اور کہ ٹھیک ہے. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ اس کے نقصان میں حصہ ڈال دیں, اس سے پیسے بنائے جا سکتے ہیں.
مجھے ایک یہ بھی دکھایا گیا کل کسی پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ جی علیم خان نے کہا تھا اس سے پیسے بنائے جا سکتے. میں آج بھی کہتا ہوں پیسے بنائے جا سکتے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس پی آئی اے جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. اگر اس کو صحیح مینج کیا جائے, اگر اس کو صحیح طریقے سے چلایا جائے. 24 کروڑ لوگوں کے پاس ایک ایئر لائن ہے. دنیا کی 5ویں بڑی ہم جو ہے وہ قوم ہے, اور ان کے پاس سب سے آسان روٹس کیا ہیں؟ آپ نے لندن جانا ہو, آپ نے یورپ جانا ہو, آپ نے امریکہ جانا ہو, اگر پی آئی اے جو جا سکتی ہو تو ہم جو باقی دوسری ایئر لائنس پہ بیٹھ کے جاتے ہیں درمیان میں مختلف جگہوں پہ دنیا کے ملکوں میں رکتے ہوئے, کیوں کوئی پاکستانی جائے گا؟ اس نے نیو یارک جانے کے لیے 14 گھنٹے میں کیوں نہیں جائے گا؟ اپنے آپ کو 20 گھنٹے میں یا 25 گھنٹے میں کیوں لے کے جائے گا؟ ہمارے پاس وہ سروس نہیں ہے. جس زمانے میں ہمارے پاس سروس تھی, جب میں یو کے جاتا تھا اسی میں جاتا تھا, آئیڈیل ٹائم ہے صبح 9 بجے 10 بجے 11 بجے ہمارا جہاز چلتا ہے, وہاں پہ دوپہر کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے پہنچا دیتا. آئیڈیل. کسی کے پاس ایسے ٹائمنگ نہیں ہے جو آپ کے پی آئی اے کے پاس ہے. لیکن آپ جو پی آئی اے کے ساتھ ہوا ہے, اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ جنہوں نے کیا وہی بیٹھ کے مجھے سکھا رہے ہیں آپ سے صحیح نہیں بک رہی. واہ جی واہ, کمال کیا تم نے, حالت کیا کی ہے پی آئی اے کی, میرے سے صحیح نہیں بک رہی. اور جو سارے اس میں حصے دار ہیں, ایک دن میں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ آپ میرے سے سوال کرتے ہیں ادھر سے شروع کریں اور سارا گول چکر کر کے ساری اینڈ تک کر دیں. کون سی ایسی پارٹی ہے جو اس حکومت میں شامل نہیں رہی جس نے پی آئی اے کو ڈبویا ہو؟ کون سی ایک پارٹی بتا دیں, کوئی اپوزیشن کی, کوئی حکومت کی, کوئی اندر باہر کوئی پارٹی بتا دیں جو اس حکومت کا حصہ نہیں رہی جس نے یہ پی آئی اے کا حال کیا. ہاں, اپنے دور میں اپنا حصہ ڈالا ہے, کسی نے زیادہ ڈال دیا, کسی نے کم ڈال دیا, اور ہمیں سمجھا رہے ہیں. کیا میرے میں کیپیسٹی نہیں؟ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے پاس کمیونیکیشن ہے, این ایچ اے ہے, یہ ہے جی فگرز. 1 سال کے اندر این ایچ اے 50 ارب روپیہ ایکسٹرا پروفٹ دینے لگی ہے. 50 ارب روپیہ. کبھی آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی ایک محکمے نے 1 سال میں 50 ارب روپے کی زائد آمدنی نہیں کی. میں زائد آمدنی بتا رہا ہوں. ٹوٹل ریونیو جو ہے وہ این ایچ اے کا اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 110 ارب جائے گا. 64 بلین سے 110 بلین پہ جا رہا ہے. یہ ہے جی اس کے فگرز. ابھی میں آپ یہ دوں گا. 50 ارب روپیہ میں نے ریز کیا ہے. کتنا کو شور مچایا میں نے اس کے پیچھے, کتنی پریس کانفرنسیں کی ہیں, کتنی میں نے ٹاکس کی ہیں, کتنے اس کے اوپر اداریے لکھوائے ہیں, کتنا میڈیا کمپین کروائی ہے. میرا تو اپنا چینل ہے, کوئی ایک پروگرام بھی آیا اس کے اوپر؟ آپ بتائیں. میں نے 50 ارب روپے, یہاں پہ اگر 50 کروڑ روپیہ کیا کسی نے کیا ہوتا تو میرے خیال میں ابھی تک 6 دفعہ چھلانگے مار چکا ہوتا. میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں کہ بھائی میں 50 ارب روپے ایکسٹرا لے کے دے رہا ہوں اس دفعہ. اور اس کو کس طرح کیا؟ مینجمنٹ. ہم ایکسل لوڈ ختم کر رہے ہیں. میں کسی ایک بھی ٹرک کو نہیں جانے دوں گا جس کے اوپر ایکسٹرا لوڈ ہوگا, اپنی نہ موٹر وے کے اوپر اور نہ ہی اپنی کسی نیشنل ہائی وے کے اوپر. یہ ہماری روڈز کو تباہ کر رہے ہیں. جس کے اوپر 20 ٹن لگایا جا سکتا ہے اس کے اوپر 60 ٹن ڈال کے لے کے جا رہے ہیں. اور مجھے جب محکمے نے پہلی پریزنٹیشن دی انہوں نے کہا جی ہم ان سے 9 ارب روپیہ وصول کرتے ہیں. میں نے کہا میں 0 کروں گا اس آمدنی کو, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 90 ارب روپیہ کسی کو چھوڑ دیا اور 9 ارب روپیہ وصول کر لیا. وہ ٹرک بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں, آپ کی سڑک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, آپ کی سڑک بیٹھ رہی ہے اور آپ ان سے 9 ارب وصول کر کے بہت خوش ہیں. اس کو 0 کریں گے. ایک بھی ٹرک نہیں جانے دوں گا کسی سڑک پہ. جس کا 20 ہے اور جس کا 20 ٹن ہے وہ 20 ٹن ہی لے کے جائے گا, 21 ٹن میں نہیں ڈالنے دوں گا. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ مجھے کاروبار سمجھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے کاروبار آتا ہے کرنا, اس کو یہ کاروبار نہیں آتا. مجھے جو کاروبار آتا ہے وہ تم میں سے کسی کو بھی نہیں آتا. کوئی 50 ارب روپے کا فائدہ دینے والی مجھے ایک وزارت بتا دیں. یہ سارے جتنے بیٹھ کے کرٹیسائز کر رہے ہیں ان سے پوچھیں, آپ سارے وزیر رہے ہیں, بتائیں کون سے محکمے میں آپ نے کتنا ریونیو جنریٹ کیا. اس نے 1 سال کے اندر, ابھی مجھے 7واں مہینہ ہے, یہ ہے فگرز. آپ نے 64 بلین کیا تھا پچھلے 77 سالوں میں.
اور بھائی میں نے آپ کو ایک سال کے اندر 2023-24 میں اور 24-25 میں there will be an increase of 50 billion پاک روپیز. سو میں آپ سارے دوستوں کی وساطت سے یہ پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میرے بس میں جو ہوا یہ میرے پاس امانت ہے. میرے پاس جو بھی وزارت ہے یہ امانت ہے. میں اپنے اللہ کو بھی جواب دے ہوں اس کے لیے اور اپنی قوم کو بھی جواب دے ہوں. 1 روپیہ میں کبھی اپنے اوپر نہ لگایا نہ کبھی لگاؤں گا. میرے پاس کوئی سرکاری گاڑی نہیں ہے, میرے پاس کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے, میرے پاس کوئی سرکاری ڈرائیور نہیں ہے. میں نے آج تک جتنے ملکوں کا دورہ کیا ہے اس میں نے کبھی 1 روپیہ حکومت پاکستان سے نہیں لیا. کوئی ثابت کر دے کہ یہ میں کبھی کسی ملک میں سرکاری خرچے پہ گیا ہوں, ایک دفعہ بھی ثابت کر دے. میں نے 1 روپیہ کوئی ایک ایمبیسی بتا دے کہ علیم خان نے وہاں پہ رہتے ہوئے چائنا میں, رشیا میں, جس ملک میں, کویت میں گیا ہوں, کبھی میں نے 1 روپیہ بھی اپنی حکومت کا لگایا ہو یا اس پاکستانی قوم کا لگوایا ہو. ایک دفعہ میں نے کوئی ٹی اے ڈی اے لیا ہو. میں جہاں گیا ہوں اپنے خرچے پہ گیا ہوں, اپنے خرچے پہ جاؤں گا. میں جہاں رہتا ہوں اپنے خرچے پہ. میں نے اپنا دفتر بنایا ہے پرائیویٹائزیشن کا, اس میں کوئی ایک دفعہ ثابت کر دے کہ میں نے 1 روپیہ بھی حکومت پاکستان سے لیا. اور ان میں یہ سارے وزراء کی تصویریں لگائی ہیں, یہ جائیں آپ اپنی تصویریں دیکھ لیں. اور وہی جو میرے پہ تنقید کرتے ہیں ان کی سب سے اوپر لگوائی ہیں. تو اس لیے برائے مہربانی سارے ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں. دوسروں کو سمجھانے کی بجائے پہلے ہم خود دیکھیں کہ میں کیا ہوں, میں کیا کرتا ہوں. میرے پاس جو محکمے ہیں وہ میں اپنے عوام کے سامنے اس کی ایک ایک پائی کا ذمہ دار ہوں. اور میں پی آئی اے کے لیے بہترین نہ صرف یہ کہ اس کا حل نکلے گا, اگر پی آئی اے کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پرائیویٹائز کرنا پڑا ہم وہ بھی دیکھیں گے, اور اگر ہمیں دوبارہ اس کے لیے کرنا پڑا تو ہم دوبارہ سے فریم ورک بنائیں گے. ہو سکتا ہے کل کو ہم یہ کہیں کہ ہم نے جو اس کے اوپر نقصانات ابھی بک کیے ہوئے تھے یعنی کہ 200 ارب روپیہ ہم وہ اس میں سے مائنس کر لیں اور اس کو کلین کر دیں. پی آئی اے کے اوپر کوئی پرانی لائبلٹی نہ ہو, 1 روپے کی بھی نہ ہو, تاکہ وہ ساری کی ساری ایک دفعہ حکومت اپنے اوپر اٹھا لے اور کلین پی آئی اے جو ہے وہ بیچے مارکیٹ میں. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ بن جائے. اور جو چیزیں جو مطالبے بائرز کی طرف سے ہمیں آئے ہیں جو کہ ہم نہیں کر سکتے تھے, کئی چیزیں ہم آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں کر سکتے تھے. کئیوں نے کہا سیلز ٹیکس ختم کریں نئے جہازوں کے خریدنے پہ, تو میں نے ان کو کہا کہ اگر ہم سیلز ٹیکس ختم کریں گے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. اگر آئی ایم ایف کے پاس جا کے ہم نے یہ چیز پہلے سے کروائی ہوتی تو شاید ہمیں یہ ضرورت نہ پڑتی. لیکن اس وقت کیا یہ فریم ورک میں تھی, میرے پاس گنجائش نہیں تھی. لیکن ہم جب اگلا فریم ورک بنائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم اس پی آئی اے کے اوپر کوئی بھی پرانا خسارہ نہ رہنے دیں, کوئی ایک بھی لائبلٹی نہ رہنے دیں, اور اس کو بالکل کلین کر کے زیرو کر کے پھر اس کے بعد مارکیٹ میں بیچنے کے لیے جائیں. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. جو ہمارا پوسٹل ہے وہ بھی میرے پاس ہے کمیونیکیشن میں. پوسٹل کے اندر میں نے 3500 نوکریاں ابالش کی ہیں. اب آپ بتائیں آج تک کبھی کسی نے بطور وزیر, سیاسی آدمی ہوں, ہلکے ہیں, ایک جگہ سے ایم پی اے جیتا تھا, ایک جگہ سے ایم این اے جیتا تھا, کیا خواہش ہے سب کی سیاسی لوگوں کی؟ زیادہ سے زیادہ نوکریاں دینی. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی نوکریاں تھیں؟ 2303 نوکریاں بی پی ایس 1 سے 5 تک کی تھیں جو میں سارے اپنے حلقے میں بانٹ سکتا تھا. 2305 نوکریاں تھیں جو میں ساری کی ساری اپنے حلقے میں بانٹ سکتا تھا. پھر اس کے بعد 6 سے 11 کی 603 نوکریاں تھیں. پھر اس کے بعد 12 سے 16 کی 238 نوکریاں تھیں. تو میں چاہتا تو ساری پکڑتا اپنے اپنے حلقے میں بانٹ دیتا, میرا پورا حلقہ ہی خوش ہو جاتا. 4000 نوکری بانٹتا. ساری ابالش کر دی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے 2.8 بلین روپیز کی بچت ہوئی ہے. اور یہ وہ محکمہ ہے جس کا اس وقت ہونا بھی ایک کوسچن مارک ہے. اور میرے سے پہلے جو صاحب تھے اس کے وزیر 4500 نوکری بانٹ کے گئے تھے. میں نے 3500 ابالش کی ہیں. یہ فرق ہے. یہ میں بھی سیاسی ہوں, مجھے بھی پتا کہ اس میں سے مجھے کتنا سیاسی فائدہ ہو سکتا تھا. اس کے لیے بھی کوئی گردہ چاہیے کہ آپ 3500 نوکری جو آپ اپنے حلقے میں بانٹ سکتے تھے, ایک بھی شاید شخص ایسا نہ رہ جاتا جس کے گھر کو میں کوئی نہ کوئی نوکری نہ دے.
لیکن میں نے صرف 2.8 بلین اس ملک کا بچایا ہے ہر سال، کیونکہ یہ نوکریاں دینا ظلم ہے. یہ وہ نوکریاں ہیں جو کہ کب کی ختم ہو جانی چاہیے تھیں، اور وہ جو نوکریاں 4,500 بانٹی گئی ہیں وہ بھی ظلم ہے اس ملک کے اوپر. کیونکہ یہ کون سا محکمہ ہے اب پوسٹل جو پوری دنیا میں ہے؟ کبھی آپ نے ڈاک خانہ کوئی دیکھا ہے آپ میں سے کسی بندے نے؟ کوئی ڈاکیا آتا دیکھا ہے؟ اور اس کے اندر 7,000 نئی نوکریاں دے دینا. خدا کا خوف کرو یار، اس ملک کو اپنا ملک سمجھو. یہ کسی ہمسائے کا ہے؟ یہ ہمارا ملک ہے. کیوں ظلم کر رہے ہیں ہم سارے؟ اتنی جرت پیدا کرے. یہ جو میرے پہ باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھے تو صحیح کہ بھائی اپنی اپنی کارکردگی بتا دو جو وزارت میں رہ کے کیا. اور اگر علیم خان کے ذمہ کو کام لگایا تھا، پی آئی اے ٹھیک کرنا میری ذمہ داری نہیں تھی. اگر آپ مجھے پی آئی اے کی ذمہ داری دیں اور اس کے بعد مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے پی آئی اے کے لیے کیا کیا. میرے پاس تو بھائی صرف فروخت ہے، اور میں نے لوگوں سے دیکھنا ہے کہ وہ لوگ لا کے مجھے اس کی کیا آفر دیتے ہیں، اور میں اس میں بھی قانون کا پابند ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. اب آپ